अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक जिन की पुरस्कार और नाकाबिले फरामोश सच्ची कहानी। गो कि आज कादिम को हमसे जुदा हुए अरसा बीत गया है, लेकिन मुझे आज भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हमारे साथ है, हमारे इर्द गिर्द यहीं कहीं मौजूद है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 15-16 साल के लगभग थी। हमारे ताया के बड़े बेटे साकिब की शादी थी। तमाम ख़ानदान ताया जान की कोठी में जमा हुआ था। शादी में अब भी 3-4 रोज़ बाकी थे। सबसे ज़्यादा खुशी हम तमाम कज़न को ही थी। एक तो हम लोग एक अरसा बाद इकट्ठा हुए थे और दूसरा शादी जैसा बड़ा इवेंट था। तमाम दिन हम खूब हल्ला गुल्ला, खेल कूद और शरारतें करते रहे। ये मेहंदी से एक रात पहले की बात है। हम तमाम कज़न ने शाम के वक्त क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया। हमारी टीम 2 ग्रुपों पर मुश्तमिल थी, एक में लड़के और दूसरी में लड़कियां। वैसे तो ताया जान की कोठी के अतराफ चारों तरफ लॉन थे, लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड सामने मेन गेट वाला था और उसके ठीक आखिरी कोने में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। सच्ची बात तो ये है कि मैं जिस दिन से अम्मी अब्बू के हमरा यहाँ आया था, उस वक्त से मुझे बरगद का ये दरख्त कुछ अजीब पुरअसरार सा लगा था और अब तक मैंने उस पर कोई परिंदा बैठा हुआ भी नहीं देखा था और ना ही उस दरख्त पर कोई घोंसला वगैरह था। ये सब बातें मेरे दिल में ही थी। मैंने इन सब बातों का किसी से जिक्र नहीं किया था। खैर, वक्त मुकर्ररा पर हमने मैच खेलना शुरू किया। शादी के मौके पर लाइट्स वगैरह इतनी लगी हुई थी कि शाम के वक्त भी दिन का गुमान होता था। सबसे पहले बैटिंग पर मैं और हम्माद थे। लड़कियों की टीम फील्डिंग कर रही थी और साइमा बॉलिंग करवा रही थी। मैं और हम्माद इधर चौके और छक्के लगा रहे थे। अभी साइमा की ओवर की लास्ट बॉल थी और मैं बैटिंग पर था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरगद के दरख्त की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका आया हो और मैं अपने अतराफ किसी वजूद को महसूस करने लगा। इतनी देर में साइमा भी बॉल करवा चुकी थी और मैं भी गैर इरादी तौर पर शॉट लगा चुका था। लेकिन ये क्या, गेंद आसमान की वसुतों को चीरती हुई दूर कहीं कलाओं में गुम हो चुकी थी। इसी असना में मैं अपने आप को एक मर्तबा फिर नॉर्मल महसूस कर रहा था। तमाम कज़न से ज़्यादा हैरत खुद मुझे थी कि ये कैसे हो गया। अभी हम अंदर से नई गेंद लाने का सोच रहे थे और लड़कियां मुझे आउट करार दे ही चुकी थी कि एक नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों ने फिर देखा। गेंद आसमान की तरफ से होती हुई ग्राउंड में आ गिरी और मेरे कदमों के पास आकर रुक गई। जहां मुझे आउट ना होने से बच जाने पर खुशी थी, वहीं मेरा तजस्सुस और बढ़ चुका था। दफातन ताया जान किसी काम से कमरे से बाहर आ रहे थे और गेंद के इस अमल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अचानक ताया जान की नज़रें बरगद के दरख्त की जानिब उठ गई और मेरी नज़रें भी उनकी नज़रों का ताक़ुब करने लगी, लेकिन मुझे दरख्त पर कुछ भी नज़र न आया। जब मेरी नज़र बरगद के दरख्त से हटकर ताया जान की तरफ गई तो वो अंदर जा चुके थे। इस वाक़े के बाद मुझे 100% यकीन हो गया था कि असल हकीकत कुछ और ही है। मैंने तमाम कज़न से माज़रत करते हुए कहा कि तुम लोग खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और वैसे भी वो लोग मुझे आउट करार दे चुके थे। मेरे कदम ताया जान के कमरे की जानिब उठ गए। कमरे की जानिब पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ताया जान की आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैंने कहा, ताया जान, मैं समी हूँ। अंदर आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। अंदर दाखिल होते ही मैंने ताया जान को सलाम किया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ समी बेटा, कहो, क्या बात है? कहीं खेल कूद में तो किसी ने कुछ कह नहीं दिया है ना तुमसे? मैं अभी उसे बुलाकर पूछता हूँ। नहीं ताया जान, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात तो कुछ और ही है। हाँ तो बेटा कहो, क्या बात है? डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ताया ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ।
تایا جان، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اور میری پوری بات سنیں گے، اور جو اصل حقیقت ہوگی اس سے مجھے آگاہ کریں گے، نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم چاہو۔ پھر میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات جو محسوس کیے تھے تایا جان کو بتا دیے۔ پہلے تو تایا جان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، بیٹا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے اصل حقیقت تم سے چھپا بھی نہیں سکتا، لیکن پہلے تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تو وہ میرے وعدہ کرنے پر وہ بولے، دراصل وہ قادم ہے جس نے تمہاری گیند کو شاٹ لگایا تھا، اور پھر گیند واپس بھی اسی نے لا کر دی ہے۔ جب تم کھیل رہے ہوتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ شاٹ تم نے نہیں بلکہ قادم نے لگایا تھا۔ قادم کون تایا جان؟ بیٹا وہ ایک جن ذات ہے، میرا شاگرد اور غلام ہے۔ اسے میں نے ایک چلے کے ذریعے قابو کیا تھا۔ پہلے تو وہ غیر مسلم تھا، لیکن اب میں نے اسے مسلمان بنا دیا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز اور صبح کے وقت میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ تمہاری ہی عمر کا ہے۔ تھوڑی دیر تک میرا ڈر کچھ کم ہوا تو میں نے تایا جان سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ نے قادم کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے تو اس سے میری ملاقات بھی کروا دے، میں بھی دیکھوں کہ آخر جن کیسے ہوتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بولے، اگر تم اسے اصل شکل و صورت میں دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں آئے تاکہ تم ڈرو نہ۔ یہ ٹھیک ہے تایا جان، میں نے جوش سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دفعتاً تایا جان نے منہ میں کچھ پڑھا اور اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی۔ تایا جان نے بغیر پوچھے کہا، اندر آ جاؤ۔ پھر اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت میری ہی عمر کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل و صورت ایسے تھی جیسے 14ویں کے چاند سے مشابہ ہو۔ اس کے بال بھی سنہرے تھے اور اس نے سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی خادم نے پہلے تایا جان کو سلام کیا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، مجھ سے ڈرے تو نہیں نا دوست؟ نہیں تو۔ میں جو خادم کی آمد محض ایک خواب و خیال تصور کر رہا تھا، اس سے باہر آیا اور بولا، نہیں تو، میں نہیں ڈرا۔ کچھ دیر تو خادم مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر تایا جان کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ خادم کے جاتے ہی میں نے تایا جان سے پوچھا، تایا جان اب وہ کہاں گیا ہے؟ تو وہ بولے، برگد کے درخت پر، وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں جب تایا جان کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو وہ بولے، سمی بیٹا اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تو میں بولا، تایا جان کیا اس بات کا امی ابو اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی نہیں پتہ؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولے، بڑوں کو تو خادم کا پتہ ہے، لیکن بچوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ شادی کے اختتام پر جب ہم واپس اپنے گھر جانے لگے تو میں نے تایا جان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ میں خادم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اس دن بھی خادم مجھ سے بہت خوش اسلوبی سے پیش آیا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ آتشی مخلوق ہو۔ جب میں خادم سے مل کر رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں تم سے دوبارہ ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ بھی بولا، بے شک۔ پھر خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر پلک جھپکتے ہوئے پہنچا دوں، لیکن اس کے لیے تمہارے تایا جان اور میرے استاد محترم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر یوں وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ پھر چند مہینے بعد رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو میں صبح روزہ رکھ کر سویا تو ابو نے مجھے آ کر اٹھا دیا اور بولے، سمی بیٹا تمہارے تایا جان ہمیں چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ہمیں ابھی ان کے یہاں جانا ہے۔ اسی وقت ہم فوراً بائی ایئر ملتان سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تایا جان کی تدفین کے وقت میں بہت زیادہ رویا اور بار بار مجھے خادم کا بھی خیال آ رہا تھا۔ میری نظریں چاروں طرف خاص طور پر
برگد کے درخت کا بھی طواف کر رہی تھی، لیکن قادم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تایا جان کی تدفین کے اگلے روز میں ابو کے ساتھ ان کی قبر پر گیا تو اس وقت میرا غم سے بہت برا حال تھا اور میری آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دے رہا ہو۔ میں سمجھا شاید ابو ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کے اور میرے علاوہ دور دور تک قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو مجھ سے کافی دور فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ قادم ہی ہے جس نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ اس وقت میں نے ابو سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر جس دن ہمیں واپس آنا تھا اس سے ایک رات پہلے سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور کمرے میں ایک جانب اچانک تیزی سے سفید رنگ کا گاڑھا گاڑھا سا دھواں پھیلتا جا رہا ہے، اور پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک ہیولے میں تبدیل ہوتا ہوا قادم کا روپ دھار گیا، جس روپ میں وہ تایا جان کی حیات میں مجھ سے مل چکا تھا۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے چلتا ہوا میرے پلنگ پر آ بیٹھا جس پر میں سو رہا تھا، اور آ کر مجھ سے بولا، دوست، استاد محترم مجھے تنہا چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جس کا مجھے دلی صدمہ ہے۔ میری تمہارے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے، کیونکہ استاد محترم نے مجھے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کے بعد تم کسی سے نہیں ملو گے اور جہاں جانا چاہو چلے جانا، لیکن میں اپنے استاد محترم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بس میں نے بھی ان کی طرح اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے اور برگد کا درخت چھوڑ کر قبرستان میں ایک درخت پر اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ کل صبح تم چلے جاؤ گے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں بھی رہو خوش باش رہو، اور ہاں، اگر کبھی بھی میری یاد آئے یا کبھی کوئی مشکل وقت آن پڑے تو مجھے ضرور یاد کر لینا، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر قادم بیٹھا بیٹھا پلنگ سے غائب ہو گیا، اور قادم کے غائب ہوتے ہی دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں کمرے میں ویسی ہی مسحور کن خوشبو محسوس کر رہا تھا جیسی قادم سے پہلی 2 ملاقاتوں میں تایا جان کی زندگی میں میں محسوس کر چکا تھا۔ اس سے مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ ابھی جو کچھ میں نے سوتے میں دیکھا ہے وہ صرف خواب ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اٹل حقیقت تھا کہ واقعی قادم یہاں آیا تھا اور اس نے مجھ سے تیسری اور آخری ملاقات کی تھی۔ جب ہم واپس گھر آئے تو میں نے شروع سے لے کر آخری تک رات تک اپنے ساتھ بیتنے والے واقعات امی ابو کو بتائے تو وہ بھی حیران رہ گئے اور بولے، ہاں بیٹا، قادم واقعے میں تمہارے تایا جان کا شاگرد تھا۔ آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں، اور جب بھی مجھے تایا جان اور قادم کی یاد آتی ہے تو میرا دل بھر آتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی کام مجھ سے نہ ہو رہا ہو اور کوئی مشکل پیش آئے تو میں خدا کے بعد قادم کو یاد کر لیتا ہوں اور وہ کام چٹکیوں میں ہو جاتا ہے، اور میرا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آج بھی قادم ہمارے نزدیک یہیں کہیں موجود ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے